बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सबक उसी का ही आगे ततीमा समझ लें और उसी का ही साथ रबत समझे कि कल तक हमने तारीफ पढ़ी कि उसूल फ़िक़्ह क्या है, उसका हकीकी तारफ़ क्या है। अब उसी को आगे, क्योंकि हमारी ये तालीमी क्लास है और तहकीकी क्लास है, तो इसमें सरसरी काम नहीं होता, इसमें सरसरी काम नहीं है। अब उमूमी तौर पे हम मार्केट के एतबार से भी देखते हैं कि एक है शरीयत और एक है अक़ल। शरीयत फ़िक़्ह और शरीयत के माबैन फ़रूक़ पढ़ने से पहले देखें कि शरीयत कैसे तैयार होती है और फ़िक़्ह कैसे तैयार होती है। शरीयत का तो आपको सबको इल्म है कि कुरान और सुन्नत का दूसरा नाम शरीयत है। अब शरीयत आई, शरीयत में कई सारे अल्फाज आए, अफ़ला ताक़िलून, तदब्बर, तफ़क्कर हैं, याक़िलून, तशउरून, इस तरह के अल्फाज जिस वक़्त इंसान को सुनने को मिले तो इंसान ने अपनी अक़ल को इस्तेमाल करना शुरू किया। शरीयत ज़रब अक़ल, वो उसी तरह लिखना है आपने, ताकि आपको आगे बच्चों को समझाने का पूरा तरीका मरबूत भी हो और मुनज़्ज़म भी लिखा हुआ मौजूद हो। शरीयत ज़रब अक़ल, शरीयत का अक़ल और अक़ल का शरीयत से रबत इस्तेमाल के एतबार से इंसान ने लगाई अक़ल शरीयत के अंदर। अब हर अक़ल लगाने वाला उसकी अक़ल को देखा जाएगा कि इतनी बड़ी शरीयत में तो इतनी छोटी अक़ल कैसे लगा सकता है, और यहाँ फिर लोगों ने एतराज़ भी किए, मसाइल भी बने। लेकिन दो टोक सही मुस्बत जुमला पहले सुन लें, फिर उसके बाद आगे मनफी में भी और जो मौजूद फितने हैं उनमें भी हम जाएंगे तो आपको बात समझ आएगी कि वाक़अतन बात तो ऐसे ही है कि सही और गलत को पहचानना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। शरीयत ज़रब अक़ल, और आगे नतीजा क्या दिया है, फ़िक़्ह। ये जुमला लिख लो, दीन को समझो दीनी उसूलों की मदद से। दीन को समझो सिर्फ दीनी उसूलों की मदद से। दीन को समझो सिर्फ दीनी उसूलों की मदद से। अब यहाँ एक बात, जो बंदा अक़ल शरीयत में इस तरह करके लगाना शुरू हुआ है उसको अक़ल लगाने के उसूल भी आते हैं, या वो खाली रिटायर फौजी है, रिटायर ऑफिसर है, रिटायर तो हुआ है दीगर महकमों से, और आखिर में अक़ल लगाना कहाँ शुरू हो गया है, शरीयत में। अक़ल भी है, शरीयत भी है, तीसरी चीज़ नहीं है, कौन सी, दीनी उसूल। और दीनी उसूल उसका याद होना नंबर 1, उसकी तफ़हीम होना नंबर 2, उसका मुस्तहज़र होना नंबर 3। ये एक आगे लहदा मसला है। उसूलों का याद होना नंबर 1, उसूलों की तफ़हीम होना नंबर 2, उसूलों का मुस्तहज़र होना नंबर 3, और फिर उसूलों का आगे इतलाक़ करना
اور اس کا انتباہ کرنا. نمبر 6 اس سے نتائج نکالنا. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہر بندے کو فاعل مرفوع ہونے کے علم کے ساتھ مرفوع ہونا لازم نہیں آتا کہ وہ فعل کے بعد فاعل کو کیا پڑھے؟ مرفوع پڑھے. اور پھر ہر ایک کا نا ایک اور بات لکھ لیں، اس آگے ہے اس کے نتائج مرتب کرنا. ہم نہ بات نہ آگے نہ چلتی، جب میں ایک دفعہ نہ کیونکہ میرے بات وہ ہے اس کی یہ آئے گی، ساری چیزیں آتی جائیں گی، یہ پوری بحث ہے. آگے نا اینڈ پہ لکھ دو ہر چیز 1 نمبر سے مالا نہایا تک جائے گی. یعنی اسے یاد ہے تو اسے 1% یاد ہے، 2 10 15 20 100 1000 ہر بات پہ کہتا ہے آگے کیا، ہر بات پہ کہتا ہے کہ آگے کیا ہے. اسے تو حفظ میں مسائل ہے. بات سمجھ، یہ نمبر اشارہ تن لکھنے تاکہ نا ایسے لوگوں کو پکڑنا اور سمجھانا بڑا ضروری ہے ان چیزوں سے. کوئی آدمی کوئی بھی قاعدہ سنا مجھے پتا ہے، تجھے کیا پتا ہے؟ اور تجھے کس لیول کا پتا ہے؟ تجھے کس لیول کا پتا ہے؟ تو درجہ سوم میں ہے، دوم میں ہے، پلے گروپ میں ہے، کون سی کلاس میں ہے؟ یعنی یہ تو سوال تو چل رہا ہے وہ پی ایچ ڈی سے اوپر کا، تو چل آ گیا پلے گروپ کا. تو 2 × 2 4 روٹیاں گن سکتا ہے مولانا. کہتے ہیں 2 × 2 کتنے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں 4 روٹیاں. بھوک لگی ہوئی تھی، بھوک لگی ہوئی تھی تو 2 × 2 کیا ہوتا ہے؟ یہ روٹیاں گن سکتے ہیں. انہیں نہیں پتا کہ 2 × 2 4 خلفاء بھی ہوتے ہیں. بات سمجھ رہے کہ خلفاء یعنی اپنا عدد ہی ہے نا، عدد جیسے مرضی بنا لو. تو انہوں نے روٹیاں گننا ہی سیکھا ہے تو روٹیاں گن رہے ہیں. بات سمجھ، 1 2 3 4 اور آگے مالا نہایا. اسی طرح یہی دوسرے میں ابھی آئے گی تفہیم 1 2 3 4 500 1000. یعنی آپ کو تفہیم کس درجے کی ہے، پھر استحضار کس درجے کا ہے، آپ کا اطلاع کس درجے کا، انتباہ کس درجے کا، نتائج کس درجے کے. ایک ہوتا ہے بچے آپ کو مرض تک پہنچنا، وہ اطلاق ہوتا ہے. یعنی کوئی چیز اس کے اصل رکھنے تک پہنچ جائے. مثلا الحکمہ تک پہنچ گئے، ہم کیا ہو گئے، اور پھر اندر کے پورے سسٹم تک پہنچ گئے اور اس سے آگے نتائج ہے. بات سمجھ، اپلائی کرنا ہی خالی کام نہیں ہوتا. بات سمجھ رہے کہ نہیں. اب اور ایک پھر مثبت ہے، مثبت اطلاق انتباق، اور ایک ہے منفی کے بالمقابل مثبت. مثلا آپ کو کوئی آدمی کہے کہ یہ کام یہاں بھئی والذین آمنوا اشد حبا، یہ حال بھی ہو سکتا ہے، مفعول بھی ہو سکتا ہے، یہ فلاں بھی ہو سکتا ہے. آپ جتنے کوئی اعتراض لائے سب کی نفی باقاعدہ دلیل سے دیں اور سب کو ماننا پڑے کہ یہاں تمیز کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے. ایک ہے کسی چیز کا پوزیٹو مطالعہ. مثلا کوئی آدمی کہتا ہے رب العالمین، ربی مضاف ہے، مضاف کی دلیل دو نا، مضاف کی کہہ دو دلیل دو، اور آپ باقاعدہ دلیل دیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور ممکن ہی نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں. یعنی آپ کو کوئی کہے بالغیبی، یہاں با کون سا ہے؟ مصاحبت کا، با مصاحبت کا، تو وہ 16 معنی رکھتا ہے. ہر ایک کو ایک کے ساتھ فٹ کرتے جائیں، یہ استعانت کے طور پہ نہیں، یہ حقیقی طور پہ نہیں، مجازی طور پہ نہیں. ایک پورے سببیہ باقی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ہر ایک کی نفی بھی کرتے. یہ بڑا بریکی والا کام ہوتا ہے. گویا کہ اسے مثبت کا بھی پتہ ہے، اسے منفی کا بھی.
اب عقل جب شریعت پر شرعی اصولوں کی مدد سے لگے گی تو نتیجہ فقہ آئے گا. عقل جب عقلی شرعی اصولوں کا خیال نہیں کرے گی تو نتیجہ جناب فقہ نہیں آئے گا. بات سمجھائی نا؟ اب فقہ تھوڑی سی کھول لیں آپ. عقل جب شریعت پر شرعی اصولوں کی مدد سے لگے گی تو نتیجہ کیا آئے گا؟ فقہ آئے گا. اسے شرعی اصول پتہ ہی نہیں ہے تو نتیجہ کیا آئے گا؟ وہ کیا ہے وہ آگے نکالیں گے ہم. اسے تو یہ نہیں پتا عقل دھوئی ہوئی عقل سوئی ہوئی تھی. سوئی ہوئی عقل لگا رہے، جاگتے ہوئے عقل لگانا، سوئے ہوئے عقل لگانا شرعی اصولوں کی مدد سے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور جس وقت آپ نے پوری شریعت کو دیکھنا تو یہ عقل بھی کامل ہو، شریعت بھی پوری کامل ہو. یعنی آپ ہیں مفتی، اگر تم مفتی حقیقتاً ہے تو آپ کو شریعت کی کلیات، آگے شریعت کے نیچے لگائیں 2 دائرے اور لکھیں کلیات اور جزیات. شریعت آگے، شریعت کے نیچے جہاں لکھا نا وہاں شریعت کے نیچے نقش میں جیسے کلیات اور جزیات. کلیات کے نیچے لکھ لیں اجمالی اور جزیات کے نیچے لکھ لیں تفصیلی. شریعت کو اجمالاً بھی جانتے ہو اور شریعت کو تفصیلاً بھی جانتے ہو. یہی ہے نا دلہ اجمالیہ دلہ تفصیلیہ. شریعت کو کلیاتاً بھی اور شریعت کو جزیہ اور شریعت کو اجمالاً بھی اور شریعت کو تفصیلاً بھی جانتے ہو. پھر اسی کو طرح عقل کو، عقل کے نیچے پھر لگا لے. لیکن وہ اپنا اصل نہ گم کرنا، اصل وہی ہے لائن جو ہے. عقل کامل، کامل ناقص. عقل کامل ناقص. اور اسی کے نیچے لکھ لیں عقل عالم عقل جاہل. اسی کامل ناقص کے نیچے نا عقل عالم عقل جاہل. اسی کے تحت لکھ لیں آگے نیچے ہی عقل مثبت یا عقل منفی. ہاں عالم کے نیچے مثبت یا منفی. یعنی تو نے پہلے سے نتیجہ رکھا ہوا میں نے معجزات کو ماننا نہیں ہے. تیری عقل عالم ہے نہیں، تجھے معجزہ کیسے سمجھائے؟ یعنی تیری عقل کو درک ہی نہیں ہے، تیری عقل کو احساس ہی نہیں ہے، تیری عقل کو مشاہدات. اور پھر مزے کی بات پتہ ہے کہ تیری عقل کیسے صاف ہو، تیری آنکھ ہی صاف نہیں ہے. بات سمجھ رہے نا؟ کیونکہ عقل لیبارٹری کا کام دیتی ہے اور دل ڈیسیژن پاور کا کام دیتا ہے، اور اس کو آلہ دیتا ہے جو آنکھ دیتی ہے. آنکھ اچھا دیکھے گی تو لیبارٹری کرے گی نا عقل. جس آنکھ نے صاف ستھرا اور پاکیزہ دیکھا نہ ہو اس کی عقل کی لیبارٹری کبھی بھی صحیح معنوں میں چل. اور عقل نے جب چیز ہی دل کو صحیح نہیں دی تو دل نے نتیجہ بھی صحیح نہیں دیا. بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اور یاد رکھیں یورپ کی ڈکشنری میں 2 لفظوں کا ترجمہ پوری زندگی بھی نہیں تلاش کر سکتے. 2 لفظوں کا ترجمہ پورے یورپ میں نہیں ہے. کوئی بندہ اس کا انگلش لفظ لے کے آ جائے. ان کی پوری ڈکشنری میں نہ تو طہارت کا ترجمہ ملتا ہے اور نہ ہی برکت کا ترجمہ ملتا ہے. طہارت کی انگلش کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. طہارت کیوں؟
جو چیز ان کی تہذیب میں نہیں ہے اللہ نے ان کی زبانوں میں آنے ہی نہیں دی. جو چیز ان کی تہذیب میں نہیں ہے اللہ نے ان کی زبانوں میں آنے نہیں دی. یعنی پاکیزگی ان کی تہذیب میں ہے ہی نہیں ہے, پاکیزگی زبان پہ آئی بھی نہیں. اور جو چیز طہارت ان کی تہذیب میں نہیں ہے, ان کی زندگیوں میں نہیں ہے, تو ان کی زبانوں میں بھی صفائی ستھرائی اس طرح کے لفظ بولتے ہیں. تو عقل پاکیزہ کتنی ہے, عقل پاکیزہ کتنی ہے. اور عقل فیصلہ لینے اور دینے میں حساس کتنی ہے. یہاں دیکھیں گے تو پھر تو بھائی بڑے بڑے علماء, ہمارے علماء کیوں کرتے تھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا فاقیاتم و ابا, اس کی تفسیر فرمایا کون سا آسمان مجھے جگہ اٹھائے گا اور کون سی زمین مجھے جگہ دے گی کہ میں ابا کا ترجمہ اپنی طرف سے بتاؤں. فاقیاتم و ابا, شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھی یہ مثالیں, تقریباً 20-30 مثالیں لکھی اس طرح کی. امام مسروق وغیرہ اور اسی طرح ضحاک وغیرہ, ان سے کوئی فتویٰ پوچھتا ان سے کہتے ہیں تجھے اللہ کی قسم لگے تو کسی اور عالم سے پوچھ لے, میرے سے نہ پوچھ. عقل کو سمجھ آ گئی تھی کہ بات ہے کیا, نتیجے کیا مرتب ہونے ہیں. ہمیں تو کیا ہے, پہلے استاد بیٹھا تھا, دوسرا پر 1 منٹ سر بولو بھائی بتاؤ کیا. میں ایک جگہ میں جمعہ پڑھا رہا تھا, جمعہ پڑھانے کے بعد بیٹھے تو ایک صاحب نے سوال کیا, تو سوال ساتھ ہی میرے اور بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, جیسے ہمارے ہاں لوگ بیٹھ جاتے جمعے کے بعد. اس نے سوال کیا تو 7 نمازی نے میری طرف نہ اس طرح ہاتھ رکھ کے نا منہ میں جیسے کہنے لگا آپ سب 1 منٹ میں اس سے پوچھتا ہوں. تو اس نے کہا سوال کر. اس نے سوال کیا, سوال کر کے اس نے ساتھ ہی جواب دے دیا. کہنے لگے اس کا جواب یہ ہے اور یہی حتمی ہے. جواب ہے اور یہی حتمی ہے. اگر تجھے شک ہے تو آپ سب بیٹھے ہیں. میں کہا تو نے شک کو پہلے یقین میں, اب اس کا صحیح بتلانا بھی غلط ہے, کیونکہ اسے علم نہیں, بات سمجھ رہے کہ. تو ہمارے ہاں ان چیزوں کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے بسا اوقات ہر چیز اپنے کھاتے میں ڈالتا رہتا ہے. اگر آدمی کو صحیح سمجھ بوجھ تفقع آ جائے تو ہر جگہ من سامت فقد نجا, اور بڑوں کی موجودگی میں تو پھر بولنا بنتا ہی نہیں ہے, اساتذہ کی موجودگی میں بنتا ہی نہیں. ہاں جی, شریعت ضرب عقل. اب یہاں صحیح استعمال ہوئی ہے, یعنی اصول بھی کامل تھے, شریعت بھی پورا مطالعہ, اور اسی طرح ساتھ ساتھ جو بھی چیزیں لکھائی ہیں, اس کے بعد نتیجتاً جو چیز آئی ہے وہ فقہ آئی ہے. نتیجتاً جو چیز آئی ہے وہ کیا ہے, اور یہ تمام تر صحیح اصولوں کے نتائج کے بعد آئی ہے. آگے مسئلہ یہ ہے کہ فقہ کامل کتنی ہے, ناقص کتنی ہے, وہ جو بندے نے غور کیا ہے اس سے آگے ہم چلیں گے. دیکھیں اب تھوڑی سی بات سمجھ آئی, کیونکہ اس کے بعد بات سمجھ نہیں آنے. اب رہا مسئلہ کہ اصل فقہ ہے یا اصل شریعت ہے. اصل شریعت ہے یا اصل, اور یہ وہ فقہ ہے جو فقہ کامل ہے, یعنی فقہ کامل کا تقابل شریعت سے. جو ناقص ہے اس کو تو سرے سے بات ہی گئی. ایک آیت لکھ لیں,
خلق الانسان ضعیفا، اور اسی طرح خلق الانسان عجولا بھی آتا ہے، وہ بھی لکھ لو۔ میں نے سبق کے شروع میں کہا تھا جسے آتا ہے سو بہت اچھی بات ہے، وہ اس اعتبار سے سبق کو سنے کہ میں نے اس آئے ہوئے کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے، اور دوسروں کے لیے اب نئے طریقے سے کیا کرنا ہے، تیار کرنا ہے۔ اور جسے تھوڑا سا کم آتا ہے، آتا تو سبھی کو ہے، یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بس اسلوب نیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اساتذہ کو ساری ازبر ہیں، بات سمجھ رہے، لیکن بس فرق یہ ہے کہ مدارس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں وقت کا اور شخص کا، سبق کا آپس میں صحیح تدبر کر کے وہ تقسیم کار بعض دفعہ کمزوری رہ جاتی ہے، یا اسی طرح ایک استاد کو 10 سبق ہیں تو وہ پھر وقت، یا اسی طرح کتاب بڑی ہے اور وقت کم ہے تو اساتذہ پھر جلدی سے نہ گزار دیتے ہیں، وگرنہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے کبار اساتذہ کو یہ چیز، ہاں یہ سب ان کے آتی نہیں بھائی، آنے والا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، کبار اساتذہ اس کے بہت آگے ہیں۔ ہاں وہ کہتے ہیں کہ کبرانی موت الکبار، مجھے بڑوں کی موت نے بڑا بنا دیا، مجھے بڑوں کی موت نے بڑا بنا دیا۔ اصل میں بڑے وہ اپنے ہر اعتبار سے بڑے ہوتے ہیں۔ یہاں ایک فکری عقلی جملہ شامل کرنا ہے، جو لفظ بولتا ہوں اس کو یاد رکھا کرو، کیونکہ یہ چیز مارکیٹ کے اعتبار سے ہوتے ہیں تو معاشرے کے اعتبار سے ہے، تو اس کی اہمیت ہے۔ اسے جملہ کیا ہے؟ جس چیز میں انسان ایڈ ہو جائے وہاں ذوف اور عجلت ایڈ ہو ہی جاتی ہے۔ جس چیز میں انسان کو داخل کر دیں وہاں کمزوری لاحق ہو ہی جاتی ہے۔ انسان کا دخیل ہونا ہی کمزوری کی کیا ہے؟ علامت ہے۔ نتائج تو اسی جملے سے مرتب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر صرف ایک انسان کو سوائے رسول کائنات کے کامل کسی کو بھی کہنا مشکل ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اب دیکھیں نا، یہ جملے دیکھو ساتھ ساتھ۔ پہلے جو میں نے بیانیہ دیا کہ انسان داخل کریں تو کمزوری، یہ عام بیانیہ تھا، آپ کو سمجھ نہیں لگی، اس میں سب لوگ ہی آ گئے۔ اور جہاں میں نے بیانیہ دیا ہے کہ رسول کائنات کے علاوہ سب ہی، آگے کیا کہا؟ تو یہ خصوص بیانیہ ہے، بس لفظ مہذب استعمال کرنا، یعنی اب رسول کے مقابلے میں کوئی بندہ نہیں کھڑا کر سکتا۔ ہمارے یہاں شرک فی التوحید تو معروف ہے، لیکن شرک فی الرسالہ کوئی نہیں بیان کرتا، رسالت کا شرک، یعنی جہاں اللہ کی ذات صفات کے کوئی برابر اور مثل نہیں ہے، اسی طرح رسول کی ذات کے کوئی برابر اور صفات کے کوئی مماثلت نہیں رکھتا۔ تو جہاں ہم نے اللہ کی ذات اور صفات کے اوپر پہرا دینا ہے، یعنی آنے والے فتنے، وہاں رسول کی ذات اور رسول کی بات دونوں کے ہم پہرے دار ہیں۔ یہاں ایک تیسرا جملہ اور لکھ لو، کیونکہ آگے بات اہم ہے، اسی اعتبار سے آگے چلے گی۔ وہ کیا؟ حرف اول اور حرف آخر
رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات، آگے جملہ بولنا تھوڑا سمجھنا پڑنا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات دنیا کائنات کی ہر چیز اور شخصیت سے، دنیا کائنات کی ہر چیز اور شخصیت سے حرف اول اور آخر ہے۔ یہ جملہ پورا جہان درست کر سکتا ہے اگر کسی کو سمجھا جائے۔ ہاں، دنیا کائنات کی ہر چیز، چیز لفظ بول کے ساری کائنات آ گئی، اور شخصیت بول کے شخصیت کے سارے بت ٹوٹ گئے۔ شخص پرستی کے سارے بت ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ بات سمجھ رہے؟ اور چیز بول کے کون سی چیز توڑی ہے بلا؟ مادے کی کمر ٹوٹ گئی۔ چیز سے مراد مادہ، اس وقت ساری دنیا مادے پہ کھڑی ہے۔ یہ کلمے کا ترجمہ کر رہے ہیں ہم، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اس کا اب ترجمہ مارکیٹ کے مطابق کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ یہ آپ پلے گروپ سے لے کے میٹرک ایف اے بی اے کسی کو یہ بچے کو جملہ رٹا دو صحیح، اور ساتھ تھوڑا سا سمجھا دو، نہ اسے مادہ گرا سکتا ہے نہ ہی اسے کوئی شخص گرا سکتا ہے۔ اس وقت دو فتنے ہیں پوری دنیا میں، مادہ پرستی، شخصیت پرستی۔ کوئی شخصیت کو نہیں مانتا لیکن مادے کے پیچھے ہے، تو چیز کو مادے سے تعبیر کیا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات دنیا کائنات کی ہر چیز اور شخصیت سے حرف اول اور حرف آخر ہے۔ آپ اس کو تھوڑا سا اجرا کرو صحیح اس جملے کا، اور بچوں کو صرف اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے کزنوں کو، اپنے بھانجے بھتیجوں کو یہ جملہ رٹاؤ، اس سے پتہ کیا ہوگا؟ یہ میرا جسم، میری مرضی، پہلے مال اور پہلے پاکستان، یہ سارا کچھ گیا۔ پہلے اول بھی وہی، آخر بھی وہی۔ عدالتی فیصلے گئے، پارلیمانی نظام سسٹم گئے، حکومت کے یہ نعرے بازی، سیاست کے جتنے بھی بت کھڑے ہیں، سیاست کے جتنے بت کھڑے ہیں، اب سیاست کے بت کتنے ہیں آپ کے سامنے ہیں، کوئی بندہ کس کا نعرہ لگا رہا ہے اور کوئی کس کا نعرہ لگا رہا ہے، شخصیت سب۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہتے ہیں الہاد کے سارے فتنے، ہم جنگ لڑ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہم نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، وہ آپ پڑھنا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے الہادی فتنوں کا توڑ تو اپنے گھر سے شروع کر دیا تھا، بچپن سے ماہر تھے الہادی فتنوں کے توڑ کے، الہادی فتنوں کے توڑ کے وہ تو بچپن میں ہی ماہر تھے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم یہ سورج دیکھا، چاند دیکھا، اس کو اس اعتبار سے لاؤ جو آج کا بیانیہ ہے۔ نمرود سے جنگ ہوئی اور کہا کہ تو زندہ کرے گا، نہیں، وہاں نمرود کے سامنے آ کے سب سے پہلے جس بات کا کنڈم سسٹم کیا ہے وہ کیا ہے کہ تو جو بھی ہے کچھ نہیں ہے، تو جو بھی ہے کچھ نہیں ہے۔ شخصیت پرستی ہمارے ہاں نہیں ہے، شخصیت پرستی ہمارے ہاں، یہ قرآن ہے۔ آگے دیکھیں، شریعت اور فقہ، انسان کو داخل کیا تو اس میں ذوف آ گیا۔ اب اس کے سارے فروق اور باقی چیزیں صرف لفظی چیزیں یاد دہانی کے لیے، اس کا تعلق رحمان سے ہے، اس کا تعلق کیا ہے؟ خود ہی بتا تو نے کون سا لینا ہے۔
تو ہی نتیجہ نکال، چھوڑ کسی اور پہ، اپنی عقل کو نتیجہ دے۔ تو نے شافعی لینا ہے، مالک لینا ہے، امام احمد بن حنبل لینا ہے، ایک کو لینا ہے، سب کو لینا ہے، کس کو لینا ہے؟ خالق ہے اور مخلوق ہے، وحدت الوجود والے سارے فتنے۔ شریعت کا تعلق کس سے ہے؟ خالق سے ہے، اور خالق کو پتہ ہے کہ میری بنائی ہوئی مشینری کو کیا چاہیے۔ اور یاد رکھیں دنیا میں ہر چیز کا دعویٰ کیا گیا ہے، لوگوں نے آنا ربکم الاعلی کا دعویٰ تو کیا ہے، لیکن کسی نے آنا خالق السماوات والارض کا بھی تک دعویٰ نہیں کیا۔ کیوں؟ ربکم الاعلی میں دعوے میں تصدیق ہو سکتی ہے، لیکن خالق کے ترجمے کی تصدیق کوئی آدمی کہ خالق ہے، ابھی نتیجہ نکال۔ ہاں، یہ اس لفظ کا دعویٰ اسی لیے کہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلق، جس نے تمہیں بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہم انت ربی لا الہ الا انت، یعنی پتہ نہیں کیسا سید الاستغفار پڑھتے ہو، وہاں سارے سید الاستغفار میں سارے فتنوں کا رد ہے، بس وہ سید الاستغفار نہیں نہ سمجھاتا۔ اللہم انت ربی، یہ ربی لفظ کس کس فتنے کو توڑتا ہے؟ دیکھو، خلقتانی کس کس فتنے کو توڑتا ہے، وانا عبدو کا عبد کس کس فتنے کو توڑتا ہے، ایک ایک لفظ سے تفہیم ہے۔ وانا علی عہدی کس فتنے کو توڑتا ہے، آگے پھر ساتھ ساتھ پھر آگے یہ ماخذ ہے اور وہ کیا ہے؟ تو اصل کون ہوتا ہے؟ ماخذ ہوتا ہے، یعنی جس کا وجود کسی وجود پر منحصر ہو، جس کا وجود ہی کسی کے وجود پر منحصر ہو، اس کے وجود کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اصل باپ ہے اور بیٹا فراب میں آتا ہے، اسی لیے کہا انت و مالک لابیک، انت و مالک، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا، تیری حیثیت کیا ہے؟ حدیث ہے نا بخاری کی۔ آگے دیکھیں، یہ اصل ہے اور وہ کیا ہے؟ فرع ہے۔ اب مثلا کوئی آدمی کہے کہ جو قاعدہ بنانے والا ہے اسے قاعدہ اتنا سمجھ نہیں آیا جتنا قاعدہ مجھے سمجھ آیا، تو یہ بات ہو سکتی؟ بھئی وہ واضح ہیں، اصل یہ صرف لفظ بتانے مقصود ہے، آگے تو آپ دیکھیں تعبیر تو آپ اس کی پھر جتنی مرضی اڑان لگاتے رہیں، آپ بھی تو صاحب علم لوگ ہیں۔ پھر یہ دستور ہے، اور وہ کیا ہے؟ دستور میں تبدیلی نہیں ہوتی، قانون تو ہر روز بدلتا رہتا ہے۔ نواز شریف کے قانون الگ، شہباز شریف کے الگ، عمران خان کے الگ، پاکستان کے الگ، باقیوں کے الگ۔ پھر یہ کامل ہے اور وہ کیا ہے؟ ناقص ہے، ہر اعتبار سے کوئی فقہ ایسی ہے جس میں کوئی غلطی نہ ہو، کامل، حتیٰ کہ تمام مکاتب فکر وہ کہتے ہیں کہ اس میں نقائص عیوب ہیں، کوئی نہ ہو تو دوسرا دکھا دیتا ہے، کوئی نہ مانے تو دوسرا دکھا دیتا ہے۔ اصل مسئلہ فقہ شریعت کا اس تناظر سے نہیں کہ یہ مسلکی یا مذہبی مسئلہ ہے، نہیں، اصل تو ہم نے آپ کو کہا کہ ہم شریعت کے حافظ محافظ چلیں گے، اس کے بالمقابل جو چیز آئے گی وہ سمجھائیں گے۔ یہ ایک ہے اور وہ کیا ہے؟ بے شمار۔ اب یہاں ایک اور بات ہے، فقہ چار کیوں ہے؟ باقی کے اندر عقل ہی نہیں، کیونکہ جب عقل شریعت پہ لگے گی تو نتیجہ کیا آئے گا؟ جب آپ نے لگائی عقل تو آپ کی بھی تو فقہ بنتی ہے کہ نہیں؟ ہاں نہیں، ماہر ہیں،
جو ماہر ہے. آخر کوئی تو نتیجہ نکالتے ہیں کہ نہیں. مطلب کیا ہے کہ دنیا میں پھر تدبر کا اللہ نے صرف 4 بندوں کو حکم دیا ہے. امام شافعی علیہ رحمہ، امام مالک علیہ رحمہ، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ. وہ ہماری آنکھوں کے تارے، دل کے نور اور سرور ہے. بلکہ علامہ صاحب تو کہتے تھے کہ وہ آدمی جو ان ائمہ کرام پر کیچڑ اچھالتا ہے، ہم اسے سلفی ماننا تو دور کی بات، ہم اسے مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. چاروں ائمہ ہمارے آنکھوں کے تارے، ایک اور بے شمار. کس کو لوگ؟ اب ایک آدمی کہتا بھی تو کیا ہونا ہے؟ کہنا میں شافعی ہوں. کس کو مانتا ہے؟ میں امام شافعی کو مانتا ہوں. اچھا تو امام ابو حنیفہ کو مانتا ہے؟ ہاں جی مانتا ہوں. امام احمد بن حنبل کو مانتا ہے؟ مانتا ہے. امام مالک کو تو مانتا تو شافعی کو، باقیوں کو؟ کہتا ہے اصل شافعی کو باقیوں کو میں ویسے مانتا ہوں. اصل شافعیوں کو باقیوں کو ویسے مانتا ہوں. ویسے کیسا ہوتا ہے؟ تیرا ویسے سونے کا ہے، تو ویسے مانے تو وہ ویسے سونے کا. ہم کہتے ہیں کہ اصل ہم شریعت کو مانتے ہیں، چاروں کو ہم ویسے مانتے ہیں. بات نہیں، چاروں کو ہی مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں. ہاں جس کا فاہم قرآن و سنت کے مطابقت کر گیا ہم اس کے فاہم کو لیتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں ہم حنفی بھی ہیں، ہم شافعی بھی ہیں، ہم مالکی بھی ہیں، ہم حنبلی بھی ہیں. ہم مالکی بھی ہیں، ہم شافعی بھی ہیں، ہم حنبلی بھی ہیں. ہم وہ مسئلہ جو قرآن و سنت کے مطابق ہو امام ابو حنیفہ کا، اس مسئلے میں آپ حنفی کہہ لو، کوئی عرض نہیں. وہ مسئلہ جو امام شافعی کا قرآن و سنت کے مطابق ہے، آپ ہمیں شافعی کہہ لو، کوئی عرض نہیں. ہم سب ہیں، لیکن اصل چھتری کس کی ہے؟ قرآن و سنت کی، شریعت کی. پھر اس کے بعد اس میں غلطی کا احتمال ہی نہیں ہے. وحی الہی، یہ تو بہت بڑی بات ہے. وحی الہی یعنی شریعت کیا ہے؟ وحی الہی ہے. اور فقہ کیا ہے؟ یہ تعبیر ہے. تعبیر وحی کا کوئی کٹ جوڑ ہو سکتا ہے؟ اسی لیے کوئی بھی منکرین حدیث ہو اس سے بات یہ نہ کرے کہ تو حدیث کو مانتا ہے کہ نہیں، اس کو کہے تو وحی کو مانتا ہے کہ نہیں. بات ادھر سے شروع کرو کہ تو بتا کہ وحی کو مانتا ہے کہ نہیں. پھر کہے میں وحی کو مانتا ہوں. وحی مکمل کو یا وحی آدھی کو؟ آدھی وحی کو مانتا ہے یا پوری وحی کو؟ اب آدھی کو کہے گا عوام پکڑ لے گی. اور حتیٰ کہ حدیث، قرآن حدیث کے بغیر ماننا ہی، یعنی قرآن کو قرآن کس کے کہنے پہ مانا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. آگے ہے غلطی کا احتمال نہیں ہے، اور اس میں 100% کیا ہے؟ غلطی کا احتمال ہے. اس میں 100% ہے. وہ خود بھی مانتے ہیں، وہ مان رہے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، تو بڑی پہنچی سرکار ہے، تیرے سے نہیں ہو سکتی. یہ فتنے نا پیروں کے ساتھ بہت ہوتے ہیں. مجھے ایک عورت پیچھے وہ کہنے لگی کہ حافظ صاحب آپ کو پتہ ہے کل، ویسے آپ نہیں بتا رہے. میں نے کہا کملی ہوگی تو ہم اسی فتنے کو رد کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. نہیں نہیں، آپ نے 2-3 دفعہ بتایا تھا، تو وہ میرا کام اسی طرح، آپ کو پتہ ہے، آپ ویسے نہیں بتا. اس کو آپ اندازہ کریں، سمجھانا میرے لیے مشکل ہو گیا. کہنے لگے نہیں آپ عاجزی کر رہے ہیں. عاجزی کری. تو یہ صورتحال، یہ لوگوں کے نظریات بن جائے نا، بڑے خطرناک.
شریعت وہی ہے اور وہ کیا ہے؟ تعبیر ہے. اور یہ چیزیں نا ساتھ ساتھ، کیونکہ ہمارے سبق آگے لمبے چوڑے ہیں، یہ سیمسٹر میں آگے پوری اصول فقہ بھی آگے ساتھ ساتھ لے کے چلنی، اس لیے میں اب وغیرہ تو ایک ایک چیز میں اچھی خاصی بحث ہے. آگے غلطی کا احتمال نہیں، اور اس میں 100% غلطی کا احتمال ہے، اور لوگوں نے ایک نہیں بے شمار کتابیں لکھ دی. پھر اسی طرح تضاد نہیں ہے، اور اس میں کیا ہے؟ تضاد. اتنا تضاد، حق ایک ہی ہوتا ہے. تضاد کی شکل میں حق کیا ہے؟ جب تضاد ہے تو پھر وہ ایک جج کے پاس کیس آ گیا، دونوں آپس میں مخالف فریق تھے، تو وکیل نے دلائل دیے اچھے خاصے، اس نے دلائل دیے، کہنے لگا بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے. دوسرا مخالف اٹھا، اس نے بھی کمال کر دیے، دلائل کی حد کر دی، کہنے لگا بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور تیسرا آدمی بولا، کہنے لگا جج صاحب جی بات ہے، دونوں مخالف ہیں اور دونوں ہی ٹھیک ہیں، دونوں مخالف ہیں اور دونوں ہی ٹھیک ہیں، کیسی جی بات کرتے ہیں؟ کہنے لگا بیٹھ جو، بات تیری بھی ٹھیک ہے، بیٹھ جو، بات تیری بھی ٹھیک ہے. یہ ٹھیک نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھ آ رہی کہ؟ اور یہ یاد رکھو، یہ چھوٹے بڑے مزاح کے جو ہے نا، جو علمی لطیفے ہیں، یہ یاد وہ نہ ہو کہ آپ کی کلاس کے 12 بجے ہوئے ہوں. یعنی یہ بھی سیکھنا ہے، ٹریننگ کا حصہ ہے کہ آپ جتنے بھی سنجیدہ ہو، لیکن کلاس میں سنجیدگی ایسی نہ ہو کہ وہاں بالکل استاد اور شاگرد کے درمیان میں وہ چیزیں حجاب میں آ جائیں جو سیکھنے میں آڑے آ جائیں. چیزیں بڑی اہم ہیں. دائمی مستقل ہونا، عارضی اور وقتی ہونا، یہ بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑا عیب ہے. شریعت مستقل ہے، اور کیا ہے؟ فقہ کیا ہے؟ عارضی. عارضی کس اعتبار سے؟ فقہ ہوتی کیا ہے؟ عقل کے ذریعے بندے کے مسئلے کے پیش آمدہ مسئلے میں رہنمائی. اب ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے میرے لیے شادی کا کیا حکم ہے؟ نوجوان ہے 25 سال کے، 5 نوجوان ہیں 25 سال کے. ایک آتا ہے تو امام تفکر کرتا ہے شریعت میں اور تدبر کرتا ہے فقہ الواقع میں، کہتا ہے تیرے لیے فرض ہے اور 1 ہفتہ بھی لیٹ نہیں کرنی. ایسے دوسرا آتا ہے، ہاں جی، کہنے کا تیرے لیے حرام ہے، تو نے کرنی نہیں ہے. تیسرا آتا ہے تیرے لیے مستحب ہے، تیرے لیے جائز ہے. یہ فقہ الواقع کے اعتبار سے نا، تو کیوں؟ اس لیے کہ جس کے لیے حرام کا اس کے مسائل ایسے تھے کہ وہ شادی کے قابل ہیں. اب ائمہ کرام نے جو فقہ لکھی ہے یا کی ہے، وہ اپنی اپنی صدی کے مسائل کے اعتبار سے تدبر کر کے ایسا مسئلہ ہو تو اس کے لیے یہ رہنمائی، ایسا مسئلہ ہو تو اس کے لیے یہ رہنمائی. ہم اس وقت کون سی صدی میں ہیں؟ ہم کون سی صدی میں ہیں؟ 21ویں صدی میں، اور ادھر سے 15ویں میں. وہ لفظ جس کو ماننے کے لیے دنیا تیار نہیں تھی، ہم کہتے تھے کہ تمہارے الفاظ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور لوگ ہمیں مذاق کرتے تھے کہ لفظ نکلتے ہی تحلیل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. لفظ نکلتے ہی کیا ہو جاتا ہے؟ تحلیل ختم ہو جاتا ہے. اب وہی دنیا اس کو باقاعدہ ریکارڈ کر کر کے محفوظ رکھ رہی ہے. یعنی وہ جو چیز ہمارے لیے تانا تھی، ہم کہتے تھے عمل کا بھی وزن ہے، کہتے یہ کیسے ممکن ہے؟ مولویوں کی اپنی باتیں. لفظ منہ سے نکلا، تلفظ نکلا، ختم ہوا، پتہ ہی نہیں ہے کس کو. ہوائی چیز کا کیا وزن ہوتا ہے، اور ہوائی چیز کہاں محفوظ ہوتی ہے؟
جب کل تک یہ ہمارے لیے تانا تھا، آج اللہ نے انہی کو لگا دیا ہے. تو گویا کہ حالات کے بدلنے سے عقل کے نتائج بدل جاتے ہیں. حالات کے بدلنے سے عقل کے نتائج بدل جاتے ہیں. ہاں جی آگے دیکھیں. یہ کلی رہنمائی اور وہ کیا ہے؟ جزئی رہنمائی. یعنی یہ اگر کوئی آدمی، ہم ادھر بیٹھے ہیں تو ہم برے صغیر پاک و ہند کے فتنے بیان کر رہے ہیں، یورپ کے کچھ اور ہیں، ہر ملک کے فتنے کچھ اور ہیں، ہر ملک کے سسٹم کچھ اور ہیں. تو شریعت نے کل کو سامنے رکھنا ہے اور صاحب علم عالم نے اپنے جز کو سامنے رکھتے ہوئے رہنمائی کرنی ہے. اور پھر یہ زمانے کی قید سے آزاد ہے اور وہ خاص زمانے کے ساتھ ہے. آج سمجھ لیکن آگے دیکھیں، وقت کم ہوتا جلدی لکھتے ہیں. کلی کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے قیامت تک ایک تو اس اعتبار سے کل ہے کل، اور دوسرا یہ ہے کہ عرب عجم دیہاتی شہری سب کے لیے. اور یہ جزوی مسئلہ آپ ادھر کے بیٹھے ہیں، آپ جتنے بھی فقہ الواقع کے عالم ہیں، آپ اس وقت صرف لاہور اور پاکستان کو جانتے ہیں. آپ کو یورپی ممالک کے مسائل، لوگوں کے وہاں سب سے زیادہ مسائل کون سے پیدا ہو رہے ہیں وہ ابھی آپ کو نہیں پتا. تو آپ یہ جز ہے، پاکستان ایک جز ہے، چھوٹا سا حصہ ہے. آپ جتنے بھی کامل ہو جزئی عالم ہیں. بریکی سے اس وقت ہاں لاہور میں ہمیں چپے چپے کا اندازہ ہو رہا ہے. اس وقت آج یہ وہاں رات یہ ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا میڈیا، ہمارے عوام، ہمارے ٹریفک والے، پولیس والے، سواری والے، دوست احباب، وہ پورے گھوم پھر کے لاہور سے آ رہے ہیں. مسائل باقاعدہ آنکھوں میں بھی ہیں، سماعت میں بھی ہیں، بصارت بصیرت میں بھی ہیں. لیکن افریقہ کے جنگلوں کے مسائل کیا ہیں؟ آپ کو چانگے مانگے کے جنگل کا مسئلہ پتہ ہوگا کہ یہاں جنگل بعد ان لوگوں نے کاٹ کے کھا لیا ہے، آدھا کاٹ کے. لیکن افریقہ امریکہ کے جنگلوں کا آپ کو نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا. یہاں یہ پتا ہے یہ کیمپس کی یہ دریائے راوی ہے اس وقت خشک ہے، لیکن دنیا کے سمندروں کا کوئی نہیں پتا کون سا حصہ خشک اور وہاں کیا ہو رہا ہے. چولستان کا تو آپ کو پتا ہے اس وقت کہ وہاں پانی نہیں ہے. وہاں کے ایمرجنسی حالات کے ایمرجنسی رہنمائی آپ کر سکتے ہیں. ایمرجنسی حالات میں ایمرجنسی کیا ہے، لیکن کون سے علاقوں میں کیا آگ برس رہی ہے وہ ابھی نہیں آپ کو پتا. تو فتوے کا تعلق حالات و واقعات اور فرد اور معاشرہ دونوں سے ہوتا ہے. یہی تو کل تریم میں بتایا تھا ہم نے، شریعت، حالات، جدید مسائل، تینوں چیزیں پتہ. آگے دیکھیں عقل کا استعمال. یہ بہت بڑی بات. آگے یہ دو تین جملے، ایک ایک دو دو جملے بھی سبق میں ہو نا تو بڑی بات ہوتی. عقل کا استعمال اور دائرہ کار، یہ بہت اہم سبق ہے. یہ ہر جگہ اسی سبق نے چلنا ہے، یاد رکھیں. یہ بنیادی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. کیلانی صاحب کے اسباق بھی اسی سبق سے ہی سمجھے جائیں گے، اور باقی بھی جو سب. عقل کا کام تفہیم دین ہے، نہ کہ شریعت سازی. عقل کا اصل کام، عقل اللہ نے بنائی کیوں ہے؟ تفہیم کے لیے، تفہیم دین. اب تفہیم دین، اب قرآن مجید کی اس آیت کا موضوع کیا بنے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ واتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ. وہ یہی مضمون بنے گا. آگے نہ بڑھو کا مطلب کیا ہے کہ شریعت سازی نہ کرو، اس کو حالات کے تحت لاؤ. آیتوں کو لا تقدم بین یدی. عقل کا کام تفہیم دین ہے. جو سمجھا جائے مان لو، جو نہ آئے خاموش ہو جاؤ ایک دفعہ. لیکن مانو، مان کے خاموش ہونا ہے، انکار نہیں.
आगे दूसरा ये पूरे तमाम दुनियादारों को पकड़ने वाला जुमला है। कौन सा? अक्ल के साथ सबसे बड़ी ज्यादती यह है कि उसको शरीयत की तफहीम के अलावा इस्तेमाल करते रहना, रोज़ाना पैसे गिनते रहना, रोज़ाना माल बढ़ाते रहना, रोज़ाना गाड़ियों का सोचते रहना। यार तू अक्ल के साथ कितनी ज्यादती करेगा? तू तो उसको नाश्ता देता ही नहीं है, नाश्ता नहीं दिया, दोपहर का खाना तो खिला दे, दोपहर का खाना नहीं, तू शाम का खाना ही खिला दे। तू उसको कितने कितने हफ्ते भूखा रखता है, कितने कितने हफ्ते भूखा रखता है। अक्ल के साथ सबसे बड़ी ज्यादती ये है कि उसको शरीयत की तफहीम के अलावा इस्तेमाल करते रहना। मैथ बड़ी आती है, और ये बाकी जितने भी उलूम हैं वो तजर्बाती हैं। आगे तीसरी चीज, खराबी की बुनियादी वजह यह है कि इंसान अपनी या किसी एक की अक्ल को वाहिद मियार, हाकिम और मीज़ान बना ले। किसी एक इंसान की अक्ल को मियार हक बना ले। हाँ, ये सबसे बड़ी खराबी है। इस एतबार से देखा जाए तो अनाब भी, शवाफे भी, मालकिया भी, वो इस एतबार से बरकैफ अपने ऊपर ज्यादती कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बुनियादी वजह है कि किसी एक की अक्ल को म्यारे हक बनाया जा सकता है, हाकिम बनाया जा सकता है, मीज़ान कहा जा सकता है। और फिर मसला पता क्या है? इधर से मसला क्या होता है? कोई बात उस दायरे में आए, उसके दायरे में आए तो कबूल, वगरना इनकार या मजाक। लाजमी नहीं हम यहां से मजहब को छोड़ दूं, मजहबी लाजमी नहीं मजहबी मिसालें देनी, सियासत में चले जाओ। नवाज शरीफ ने जो कह दिया बस हतमी है, इमरान खान ने कह दिया जो हतमी है, फलां ने कह दिया। हर बंदा ही अपनी अपनी बात पे, और भाई किसी की बात को म्यारे हक करार देना कितनी खतरनाक बात है। किसी की थ्योरी को म्यारे हक करार देना, किसी के कुलिये को हाकम और कादी करार देना, ये सारी दुनिया आज सेकुलरिज्म भी आ जाएंगे, नेशनलिज्म भी आ जाएंगे। रैशनलिज्म तो है ही है। रैशनलिज्म किसे कहते हैं? अक्ल परस्ती। वो सारे इसी में आ जाते हैं। किसी एक हत्ता के पूरी इंसानियत की सिवाय रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के वो शरी में, उनके अलावा किसी को किया जा सकता है? मुमकिन ही नहीं है। अभी इसका ना आगे जाके इजरा इन चीज़ों का होना है। फिर आपको अभी बुनियादें पुख्ता होती जाएंगे ना, जब बुनियादें साथ साथ, तो फिर हम देखते जाएंगे वो उसूल लगाओ इसके ऊपर, आपको समझ आता जाएगा कि वाक़तन बात तो ये है। क्योंकि जब फितने खोलेंगे ना, तो फितने खोलेंगे तो वहाँ जाके कहेंगे कि इसने इस बुनियाद पे ये बात का रद्द किया है और इस बुनियाद पे इस बात को धक्के से मनवाना चाहता है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने गलती की बुनियादी वजह दो ही लिखी हैं। इंसान की गलती की बुनियादी वजह दो है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया, एक गलती की बुनियादी वजह यह है कि पहले से एक मौक़िफ़ कायम कर लेना। पहले से एक मौक़िफ़ कायम कर लेना कि मेरा मौक़िफ़ ये है। उस पर फिर दो गलतियां करता है। नंबर एक, जो दलाल उसके हक में नहीं आ रहे उसको अपने हक में लाने की बाकायदा तईद में लाने की कोशिश करता है। जो उसके हक में नहीं आ रहे, न्यूट्रल हो कि इलम न्यूट्रल, इलम ना वाबी है, ना इलम सुन्नी है, ना इलम देवबंदी है, ना इलम बरेलवी है, ना इलम नून लीग का है, ना इलम काफ लीग का है, इलम शरीयत का है। तो शरीफ बंदे बन के सुनो।
بھائی ہماری جنت میں ہمارے بندوں میں کسی نے ہماری قبر میں کسی نے نہیں جانا، سیدھی بات ہے، وہاں لٹ بھی اکیلے نے کھانے ہیں اور خوشیاں بھی اکیلے نے منانی ہے، پھر جا کے آگے مسائل، قبر میں کوئی نہیں بندہ ساتھ جائے گا، تو اپنی قبر کو درست کرو۔ ہاں دوسری وجہ یہ ہے کہ جو دلائل اس کے مخالف آئیں اس کی تعویل کرتا ہے، جو حق میں نہیں آتے اس کے حق میں لانے کی تائید کے میں لانے کی کوشش کرتا ہے دھکے سے، اس لفظ سے یہ نکل رہا ہے، کہاں نکل رہا ہے؟ جو تو نکالنا چاہتا وہ کہاں نکل رہا ہے؟ جو معنی تو لے رہا ہے وہ ہاتھ جوڑ کے لفظ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرا معنی یہ نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ جو دلائل اس کے مخالف ہیں اس کی تعویل یا انکار کر دیتا ہے، اور آج کل یہی ہو رہا ہے کہ نہیں؟ دلیل آ گئی آپ کے خلاف، اب ایک کیس تھا، ایک جج کے پاس نا ایک صاحب، وہ چودھری قسم کا ایم پی ایم این اے قسم کا، وہ کیس لے گیا، کہنے لگا کہ جج صاحب یہ عالم میرے خلاف ایتے فٹ کرتا ہے، یہ عالم میرے خلاف کیا ہے؟ جمعے میں ایتے فٹ کرتا ہے۔ اب جج سمجھدار تھے، اس نے دیکھا، کہنے لگا کہ چودھری صاحب اگر ایتے ہی ہمارے خلاف ہیں تو ہم ایتوں کو تو نہیں بدل سکتے، ہمیں ہی اپنا آپ بدلنا پڑے گا۔ اگر ایتے ہی ہمارے خلاف ہیں تو ہم ایتوں کو نہیں بدل سکتے، ہمیں ہی اپنا آپ بدلنا پڑے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہاں جو بدل دیتے ہیں اللہ جہان بدل دیتا ہے، اللہ علاقہ۔ میں نے پچھلے وہ ایک لیکچر میں کہا، میں نے کہا بھی اللہ کی پکڑ کے لیے ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ جو ہم مصلی رسول کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ مصلی رسول کے ساتھ کیا ہے؟ زیادتی کر رہے ہیں۔ مصلی رسول کے ساتھ ساری پوری تمام مسجدیں زیادتی کرتی، باقی اور یہ چیزیں ہم اسی وجہ سے دیکھے، پتہ ہے کیا ہم لوگ ابھی تک کر رہے ہیں نا، ہمارا ابھی تک پیسہ ایک بھی ہم نے اینٹ سیمنٹ بجری پہ نہیں لگایا، اینٹ سیمنٹ بجری پہ اس طرح پیسہ، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ کیسی کمپنی کر رہے ہیں، کہ زمین جگہ باقی چیزیں، ہم نے کہا بھی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمیں اللہ کے حبیب کا مشن یاد ہے، اللہ کے رسول نے کام کیا ہے، پل تعمیر نہیں کی، درخت نیچے یعنی جہاں بھی جو مرضی جہاں نکال دو، بھائی پارک خالی پڑا ہے وہاں تو کوئی نہیں روک سکتا، کوئی فکر فاقہ نہیں۔ ہمارے پہلے مسجد تعمیر کرنے میں لگ گیا تھا محتمم اور مفکر اور دائی، جس کو اللہ نے تھوڑی سی سمجھ بوجھ دی ہے وہ اپنی ساری زندگی مسجد مدرسے کی تعمیر میں لگا دیتا ہے، جو اس کے ذہن میں فکر ہوتی ہے، اب جب مدرسہ تعمیر ہوتا اتنے میں وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، مدرسہ پھر اسی کا اسی طرح رہ جاتا ہے۔ میں نے بھی اسی سے حافظ صاحب کلانی صاحب میں نے کب بات سنی، ہم نے اپنی توانائییں اور اپنی قوت صلاحیتیں مدرسے بنانے میں کوئی نہیں لگانی، سیدھی بات ہے۔ اینٹ سیمنٹ بجری میں اللہ کے باوجود اس کے ادھر جو مرضی جو آتا ہے ہم ادھر ہی لگاتے ہیں۔ رہا مسئلہ جگہ نہیں، جگہ جس کا کام وہ جانے، میں بھی رات وہ جا رہا تھا تو وہ یہی اللہ کو، یہ میرا ہے نہیں ہے، میرا ہوتا تو میں اس کی کرتا حفاظت، یہ تیرا ہے تو نے حفاظت کرنی، میں کچھ نہیں میرا کچھ نہیں، میں کچھ نہیں میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ اور تیرا سب کچھ، اللہ سب کچھ ہے۔ اور یہ مدرسوں کی حفاظت وغیرہ معاملات یہ اللہ ہی کرتا ہے، بات سمجھ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہی انسانی پیدا فرماتا ہے، اس میں نہ لگو۔ ہاں جی ہاں جی عقل کے ساتھ تو سب سے بڑی ذات یہ ہے کہ اس کو شریعت کی تفہیم کے علاوہ استعمال کرنا۔ ہاں جی
قرآن مجید کے اندر جیسے آپ نے خود ہی فرمایا اللہ رب العزت نے تفکر کرنے کا بھی حکم دیا، تفکر کرنے کا بھی حکم دیا، کائنات پہ غور و فکر کا بھی حکم دیا. تو جتنے بھی سوشل سائنسز ہیں یا اور سبجیکٹ ہیں مشاہداتی اور تجرباتی ہیں، تو اس کی نفی تو نہیں کی شریعت؟ نہیں نفی نہیں ہے، اس میں بھی نفی نہیں ہے، یعنی اس میں بھی نفی نہیں ہے. شریعت کو چھوڑ کے صرف وہیں پہ دماغ ہاں وہی ہے، ہاں وہی ہے. دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے ہاں دونوں کو ساتھ نہیں، دو ہے ہی نہیں ہے، دو ہے ہی نہیں حضرت، دو بنا دی گئی ہیں. سر اگر ہم دیکھیں اپنی ہسٹری اصل ہسٹری نہیں، اصل میں نا یہی تو ہے ہماری ہسٹری کیا ہے. میں بتاتا ہوں، جو آدمی روزانہ یہ قرآن مجید کا رکوع پڑھتا ہے، اس سے روزانہ کی بنیادوں پہ اللہ بڑا کچھ عطا کرتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اب میرے ساتھ کبھی کتاب کی دنیا کے علاوہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بیٹھیں، میں آپ کو بتاؤں گا تفکر تدبر ہوتا کیا ہے انشاءاللہ. سر یہ جو آیت آپ نے میں اب دیکھیں، میں بتاتا ہوں، ہم نے جو کہا نا ایک لفظ سے دو لفظوں میں، کوئی آدمی پوچھے کہ مدرسہ کیا ہے اور کوئی پوچھے کہ دنیا کیا ہے، دو لفظوں میں خلاصہ. کتنے؟ دو لفظوں میں، دو لفظوں میں پوری دنیا کی یونیورسٹیوں کا اور پوری دنیا کے مدرسوں کا خلاصہ. مدارس میں خالق پڑھا جاتا ہے اور یونیورسٹیوں میں تخلیق پڑھی جاتی ہے. یونیورسٹیوں میں تخلیق پڑھی جاتی ہے، مدارس میں خالق پڑھا جاتا ہے، تخلیق کو اس طرح ٹچ نہیں کیا جاتا. اور یونیورسٹیوں میں تخلیق پڑھی جاتی ہے، خالق نہیں پڑھا جاتا. اصل چیز یہ ہے کہ جس ادارے میں خالق اور تخلیق دونوں اکٹھی ہونی شروع ہو گئی، اس میں اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے ایک ہونہار، وہی جو یہ جملے لکھے ہوئے مسلمان ایسے پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے. اب میں نے آپ کو بتایا نا 2 × 2، کہ میں ایک چھوٹی چھوٹی مثالیں ٹوٹ کے دیتا رہتا ہوں تاکہ نا اس سے یہ آپ کو بات سمجھ آتی رہے. 2 4 روٹیاں اور 2 × 2 4، اے فار ایپل اور اے فار اللہ. تو 2 ہی رہتی نہیں تھی، اصل میں 2 ہی بنائی گئی ہے. آپ کہیں نا پھر 2 لفظوں میں، یہ دوسرے لفظوں میں وہ سارے تجرباتی علوم ہیں. یونیورسٹیوں کے کالجز کے سارے علوم کون سے ہیں؟ تجرباتی اور مشاہداتی. اور یہ سارے کون سے ہیں؟ شرعی. اصل کام یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ شریعت کے علاوہ، مثلا اب پچھلے دنوں استاد گرامی فضیلت الشیخ مولانا حافظ مسعود اظہر صاحب نے، مولانا حافظ مسعود عالم صاحب نے ایک جملہ بولا، بڑا وہ تو کھا گیا، یقین کریں. میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ نے نور کیسے دیا اور کہاں سے بولے ہیں شیخ بولے کہاں سے. وہ فرمانے لگے کہ جملہ کیا تھا کہ تجارت تو ہوتی ہی مخلوق خدا کی خدمت کے لیے ہے. تجارت ہے مخلوق خدا کی. آپ اندازہ کریں یہ پورا مادہ کھا گیا جملہ، سیکولرزم سارا کھا گیا، نیشنلزم سارا ہی کھا گیا. یہ تو آپ کو کھلے نا، یہی تو میں کہتا ہوں کہ یہی تو جملہ بولا کہ آپ کو وہ جملہ حفظ کتنا ہے، آپ کو وہ جملہ سمجھ کتنا ہے. آپ کو ایک پوائنٹ پہ 2 پوائنٹ، اب انہوں نے بولا تو مجھے واقعتاً اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ گور میں 200 فیکٹریاں بنا کے بیٹھے ہیں. اس وقت سب سے بڑی جنگ آپ کی سرمایہ سے ہے، سب سے بڑی جنگ. جیسا کہ سلف کی کتابوں میں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ فتنے 2 ہی قسم کے ہیں، یا شبہات کے فتنے ہیں یا خواہشات کے فتنے ہیں. فتنے صرف 2 ہی ہیں، شبہات کے فتنے یا. تو اس وقت شبہات کے فتنے بہت چند ایک لوگوں کو ہیں، گنتی کے،
वगरना सारे फितने ख्वाहिशात के, आज मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 5 लाख हो जाए, सारे मस्जिद के इमाम बनाएंगे अपने बच्चों को। सही। इनको सिर्फ रोटी का मसला है, इनकी रोटी खोल दो बस बात समझ रहे, रोटी खोल दो, बाकी मसाइल ही हाल है। तो ये जो आपने कहा ना वो कायनात में तदब्बर वाला, वो असल में शरीयत ही तो है। यानी ये हाँ ये नहीं साइंस का पूरा इल्म, लेकिन पता है कि वहाँ मसला क्या है, तख्लीक से खालिक तक पहुँचना ही तो मसला है। तदब्बर है ही इसलिए, तदब्बर है ही इसलिए कि तख्लीक से कहाँ पहुँचो। ये आप देखें मसलन, अब आपने मुझे उधर से उधर निकाल दिया तो फिर वो मैंने कहा चले इहदीना हिदायत दे दे, आगे सिरातल मुस्तकीम, आगे दुआ कर दी, आगे हिदायत, आगे जवाब बनाई कोई नहीं। रोज़ाना जो आदमी सुनते पूरी पढ़ता है तकरीबन 64 मरतबा वो इहदीना लफ्ज़ कहता है। 64 दफ़ा से 64 दफ़ा तो मिलनी चाहिए कम अज़ कम, वगरना तो लम्हे लम्हे रहना हिदायत मिल रही होती। अल्लाह ने कहा कि चल हिदायत मांगना चाहता है ना तो आ, थोड़ी सी आंखें खोल, कान भी थोड़े से लगा, वश्शम्सी वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाई वमा बनाहा। कुछ और रास्ता दे, ये सारी फल्कियात, इसलिए कि बड़ों को जानने के लिए बड़ों के डेरे में आना पड़ता है। सारा प्रोटोकॉल तो ऊपर है, नीचे क्या है? नीचे तो कुछ भी नहीं। बादशाहों के एरिया ही असल प्रोटोकॉल वाले होते हैं, पास में रहना। तो प्रोटोकॉल तो सारा ऊपर है, रहनुमाई तो सारी ऊपर है। तो बस शम्सी बंदे ने कहा नहीं, अल्लाह ने कहा चल दूर न जा, पाँव नीचे, आँख तेरी नहीं उठती तो ना उठे। वल अर्ज़ि वमा, ज़मीन तो तेरे से दूर नहीं है, इसको देख। एग्रीकल्चर मैं उधर के इल्म कर रहा हूँ, उधर से इल्म फल्कियात, ज़मीन से आ गया इल्म, क्या कौन सा आ गया? एग्रीकल्चर आ गया। वल अर्ज़ि वमा, कहा या अल्लाह मुझे तो एग्रीकल्चर आता ही नहीं है। फरमाया वनफ्सिम, सारी दुनिया के उलूम आ गए, मेडिकल के और बाकी जो भी। वनफ्सिम वमा, असल पहचान किसकी थी? खालिक की। अब यही तो जुमला बोला तो उस वक्त नहीं समझाया। मैंने कहा ये तख्लीक में तदब्बर से तख्लीक तक रहना, यही तो जहालत है। ऐसा तदब्बर मकसूद ही नहीं है, ऐसा तदब्बर मकसूद ही नहीं है जो तदब्बर आपको खालिक से ना मिलाए। अब मेरे साथ एक बैठ गया, मैंने कहा भाई बात सुन, समझेगा तो समझाऊंगा, गलत करेगा तो फिर भी मनवाऊंगा। ये बल्ब नज़र आ रहा है, बल्ब नज़र आ रहा है, ये लाइटें नज़र आ रही। तू अपना मनवाए और अपनी पब्लिसिटी करने पे आए तो छोटा सा बल्ब बनाए और पूरी दुनिया में मशहूरी कराए और पूरी दुनिया में बताए कि किसने बल्ब बनाया है। किसने? हाँ जी, ये बल्ब मैंने बनाया है। तू अपनी छोटी सी बल्ब ही बना के पूरी दुनिया को मनवाना और जगाना चाह रहा है। मनवाने पे आता है तो छोटी बल्ब भी मनवाने के लिए पूरी दुनिया को लगाता है, और नहीं मानने को आता तो प्यारे सोने रब का चमकता हुआ सूरज नहीं मानता है। इतनी अंत नहीं मची हुई, बात समझ रहे कि नहीं? इतनी अंत नहीं है कि तेरी माने तो छोटी बल्ब भी लोग मान ले, और इनकार पे आए तो प्यारे सोने रब का पूरी दुनिया को नजर आने वाला सूरज, उसको मैं नहीं मानता, तू नहीं मानता तो हम तुझे भी नहीं मानते। बात समझ? असल तख्लीक पे तदब्बर नहीं है, तदब्बर से असल पहुंचना कहाँ है? मसला आपने कलीन देखा तो कलीन से आप बंदे की तारीफ नहीं हजरत। आप चींटियां देखें तो अल्लाह ने बड़ी बायोलॉजी खोली है। वो एक डॉक्टर आगे कहने का मैं बायो जी, मैंने कहा तुझे क्या पता कि बायो की क्या होता है, तुझे क्या पता बायो क्या होती है?
تو صرف ناک کان گلے کا ڈاکٹر ہے. آخری بات, ناک کان گلے کا ڈاکٹر ہے. ناک کان گلے کا بھی تو کتنا ہے یہ تو تجھے پتہ چلے گا یا تیرے محلے کو پتہ چلے گا کہ تو کتنا اسپیشل ہے. انسانوں کی دنیا اور ہے, کائناتوں کی دنیا اور ہے. اللہ تو کائناتوں کی کائناتیں بندے کے اوپر کیا کرنا چاہتا ہے, کھولنا چاہتا ہے. ہم لوگ کائناتوں کے مطالعے کے لیے بنے ہیں, انسان کے ناک کان گلے کے مطالعے کے لیے. چل ناک کان گلے سے تو رب تک پہنچ جا, بڑی بات ہے. ابھی ایک ڈاکٹر آ گیا, اس نے ناک کا مسئلہ تھا. ناک کے مسئلے میں جس وقت تھوڑا سا اس کو پرابلم تھا آپریشن والا, تو آپریشن کے تھوڑا سا اس نے رقیہ کرایا تو کہنے لگا کہ اللہ نے کلام میں اتنی برکت رکھی ہے کہ وہ چیز جو میں آپریشن میں کروانا چاہتا تھا اور آخری زندگی کے کسی مرحلے میں, تو وہ سارے سسٹم سیٹ ہو گئے جو سارے سسٹم خراب تھے کلام اللہ سے. چلیں یہ مائندی والعلم عند اللہ, جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی شعور سے, الحکمہ انٹرنیشنل.